जलाली नाम में मैं आप सबको आज की सुबह में मसीह खुदावंद की तरफ से आपकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ, आपको सलाम कहता हूँ और आप सबको अपनी और अपनी फैमिली की जानिब से आज के दिन की मसीह खुदावंद के मुल्कों में से जी उठने की ईद की मुबारकबाद देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं और आज भी वो जिंदा हैं हमारी शिफायत के लिए। आमीन, हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पासबान का कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं कलाम की छोटी सी खिदमत कर सकूं, क्योंकि आज का जो दिन है वो ये मैसेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और पहली दफ़ा मैं ये इस बड़े मौके पर जो मैंने कोशिश की है, तैयारी की है, और इतनी तो नहीं कर सका अपने काम की वजह से, लेकिन फिर भी खुदावंद की बातों को आपके साथ शेयर करूं, ये खुदावंद का फजल है और उसने ये बरकत बख्शी है। जैसा कि आज हम मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं, ये बड़ा एक नारा है कि अल मसीह मौत, हमारा अपना मसीह मौत, कब्र और आलमे रवा का फातेह है। जीसस हैज कंकर्ड द डेथ और ग्रेव एंड हेल, इस पर गलबा हासिल किया अल मसीह ने, मौत और कब्र पर फतह पाकर, मरकर जिंदा होकर मसीह ने मौत को शिकस्त दी, अबलीस को शिकस्त दी। कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पेशन गोइयां की गई थी मसीह की मौत के लिए। यशायाह नबी का सहीफा उसका 25वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि ये खुदावंद ने फरमाया है। अपने लोगों की सारी रुसवाई, यानी अपने लोगों के सारे गुनाह, किरमजी गुनाह, चाहे जिस तरह के भी गुनाह हो, चाहे खुदा से उन्होंने बगावत ही की हो, बुतों की इबादत की हो, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, उसके बेटे को खुदा का बेटा मानकर अपना नजात दहिंदा समझकर उसके पास आएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके गुनाह मुआफ करके उनकी आंखों के आंसू पोंछ देगा और उनकी सारी रुसवाई, उनके सारे गुनाह उनसे दूर करेगा। आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं, आज के दौर में 2024 में हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी आज हमारे साथ मौजूद है। आमीन। खुदावंद का प्लस इसमें पॉइंट हो गया है कि खुदावंद का पाक रूह भी हमारे साथ मौजूद है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें तहरीक देता है कि किस तरह से हमने मसीह की इस कुर्बानी को पहचानना है, ताकि हमारी रुसवाई, हमारे गुनाह हमसे दूर हो और हमारे भी आंसू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के खून से पहुंचे जाए। अगर हम उसके पास आते हैं, अगर दिल लगाकर सच्चे दिल के साथ उसके पास आते हैं, तो वो हमारी रुसवाई को, हमारे गुनाहों को माफ करने में कादिर है और तैयार बैठा है। बेशक हम उसके पास आएंगे तो फिर वो हमारी इस रुसवाई को, हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। बहुत बड़ा फजल है ये हमारे लिए। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद ने सलीब पर लटके हुए 2 दिन पहले, जो जिस तरतीब से हम इसको मनाते हैं आज के दिन को, उससे 2 दिन पहले, क्योंकि आज तीसरा दिन था, तो उसने अपनी जुबान मुबारक से, जैसे मैंने फ्राइडे को भी बताया था, कि जो
کلمہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلا تھا کہ تمام ہوا، اور جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو اس کے بعد انہوں نے سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ کیوں؟ کہ انتظام پورا ہو گیا تھا، وہ مشن پورا ہو گیا تھا جس کے لیے مسیح خداوند اپنے باپ کا تخت چھوڑ کر زمین پر آئے اور کل جہان کی خاطر اپنی جان دکھ سہ کر قربان کر ڈالی صلیب پر۔ دراصل یہ کہانی ادھر ختم نہیں ہو گئی تھی، پورا مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا جو مسیح خداوند نے موت کا دکھ سہنا تھا، موت کا لقمہ چکھنا تھا، موت کا مزہ چکھنا تھا، وہاں تک مشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اگر یہ مشن، اگر یہ بات یہیں پر ختم ہو جاتی تو وہ مشن کمپلیٹ نہیں تھا۔ مشن کمپلیٹ تب بھی ہونا تھا جیسے مسیح نے کہا تھا، اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو گے تو میں اسے تیسرے دن تعمیر کر دوں گا، اس کو کھڑا کر دوں گا۔ ہاللیلویا! یہ مسیح خداوند کے اپنے الفاظ تھے، ان کے اپنے لیے۔ اور جب تک مسیح خداوند تیسرے دن مردوں میں سے جی نہ اٹھتے یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہونا تھا۔ اور آج خداوند یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد انہوں نے فتح کا نعرہ لگایا، اور یہ فتح کا نعرہ ہماری نجات بنا۔ آمین۔ اور یہ مشن اس طرح کمپلیٹ ہوا کہ مسیح خداوند نے موت کو شکست دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ آج کے دن تک جسے ہم مناتے ہیں، آج بھی مناتے ہیں، وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور زندہ رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ مسیح کا مشن جو تھا، جو برا بنائے عالم سے ذبح کیا گیا تھا، وہ آج اس نے اپنا مشن کمپلیٹ کر کے میری، آپ کی اور کل جہان کی خاطر وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چڑھ گئے۔ مسیح خداوند نے اپنی موت پر فتح کا مظاہرہ کیا۔ رومیو 1 اور اس کی 4 آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ آمین۔ آمین۔ اب یہ بات تھی کہ مسیح خداوند تو جی اٹھے، اس کا ثبوت کیا؟ اور اس کا ثبوت اگر کوئی آدمی بتاتا، کوئی لیڈیز بتاتی خود سے اپنی طرف سے، تو شاید لوگوں کے لیے اس بات کا یقین کرنا مشکل تھا۔ اس سے لیے خداوند نے اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں۔ یہ متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے، مرکز کی انجیل میں بھی لکھا ہے، اور لوکا کی انجیل میں بھی یہ درج ہے۔ جیسا کہ بہن نے آج ابھی حوالہ پڑھا متی انجیل میں سے 28 باب کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے، فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ مرکز 16 باب اور اس کی 6 آیت میں بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ فرشتہ نے ان سے کہا کہ ایسی حیران نہ ہو، یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا، جسے تم ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے۔ اور اسی طرح مقدس لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا۔ یہ فرشتوں کی گواہی بہت ضروری تھی، جو کہ ہم انسانوں کے لیے ایک آسان چیز تھی سمجھنے کے لیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے،
یہ کسی انسان نے کوئی ہیتاپو چیز نہیں کی ہے. فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے. دراصل یہ کہانی آدم اور حوا کے گناہ کرنے اور باغ عدن سے نکالے جانے سے شروع ہوتی ہے. مسیح خداوند کا آنا، ہمارے لیے دکھ سہنا، اپنی جان قربان کرنا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا. جب خداوند نے ابلیس کو کہا کہ میں تیری نسل، جب سزا دی خداوند نے باغ عدن سے آدم اور حوا کو نکالنے کے بعد، پہلے اس نے آدم اور حوا کو بات کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے بعد ابلیس کو خداوند نے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل. جو میری سمجھ میں آئی ہے مجھے بات، شاید میں بعد میں بھی پادری صاحب سے یہ ڈسکس کر سکوں کہ عورت کی نسل کہ یہ، کیونکہ نسل تو آدمی سے چلتی ہے، لیکن مسیح خداوند جو تھے وہ ایک عورت سے پیدا ہوئے تھے. تو خداوند نے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. سانپ تو اس کا کام ڈسنا ہے، وہ کاٹتا ہے، لیکن جو ابلیس کا ایڑی پر کاٹنا ہے وہ کوشش کرتا رہا مسیح خداوند کے 3 سال کے خدمت کے دوران میں کہ کسی طریقے سے اس کی ایڑی پر کاٹے، اسے ڈنک مارے، یعنی اس کے مشن کو فیل کرے. مگر خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ اس طاقت سے نہیں آ سکا، اور خداوند یسوع مسیح ہی اس پر فتح یاب ہوئے اور انہوں نے ہی اس کا سر کچلا اپنی جان دے کر اور موت کو شکست دے کر. انہوں نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر ابلیس کے سر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل ڈالا. آمین. پریز دی لارڈ. میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جو تھا، جب اس کو موقع ملا دنیا میں، جب بنی دنیا بڑھتی گئی تو اس نے خداوند کے لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا، گناہ میں ڈال دیا شروع سے، اور انسان گناہ میں گرتے گئے اور گرتے ہی گئے اور گرتے ہی گئے. اتنے گناہ میں گر گئے کہ خدا اور انسان کا فاصلہ دور سے دور ہوتا گیا، اور کوئی ایسا حل نہیں تھا کہ انسان کی خدا کے ساتھ دوبارہ ملاپ ہو سکے، انسان کے ساتھ خدا کا، یا اس تک ہم رسائی حاصل کر سکیں. ابلیس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بول کر وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو گمراہ کرتا ہے. مختلف طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے اس نے قتل کروانا ہو، چاہے اس نے چوریاں کروانی ہو، چاہے اس نے زنا کاریاں کروانی ہو، حرام کاریاں کروانی ہو، اس نے انسانوں کو خدا سے دور ہی رکھنا. آپ دیکھ لیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ تم، جب خدا نے 10 حکم دیے تھے، کہا کہ تم اپنے خدا کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا اپنے دل اور جان کے ساتھ. اور جب خداوند کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر گیا اور وہ تختیاں لکھوا رہا تھا، خدا تختیاں اس کے لیے لکھ رہا تھا، تو نیچے بنی اسرائیل جن کے اوپر خدا کا سایہ چلتا رہتا تھا، خدا سائے کی طرح ان کے اوپر چلتا رہتا تھا، وہ اس کو دیکھتے تھے، خدا ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے بچڑا بنوا کر اس کی عبادت کی، اس کی پرستش کی. یہ گناہ جو خدا کبھی معاف نہیں کرتا اگر وہ انسان اس کی توبہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو سزا بھی ملے گی. بات
اسرائیل کا کوئی پرانا بندہ جو مصر سے نکل کے آیا تھا سوائے 2 بندوں کے، یشوع اور کالب کے، بنی اسرائیل میں خدا کے پرومس لینڈ میں داخل نہیں ہو سکے تھے جب تک وہ سارے کے سارے مر نہیں گئے، وہ اس پرومس لینڈ میں نہیں جا سکے۔ جتنی نسل بعد میں پیدا ہوئی تھی رستے میں، وہی لوگ وہاں پر داخل ہوئے۔ میرے عزیزوں، خداوند نے مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا کہ تاکہ وہ جا کر لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچائے، کیونکہ خداوند نے اپنی حمد و ثنا کے لیے انسان کو بنایا تھا، مگر ابلیس اور اس کے چیلوں نے انسانوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنی طرف لگا دیا۔ اس طرح خدا اور انسان کے بیچ میں ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی کہ نجات کا رستہ بند ہو گیا تھا۔ جب سارے رستے بند ہو گئے تو پھر آخر میں ازل سے ذبح کیا ہوا برا زمین پر آیا، اس نے جنم لیا اور اس نے ہماری گناہوں کے لیے وہ موت کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے، میرے خاندان کو، آپ کو اور کل جہان کو بچانے کے لیے اس نے موت کی چوٹ کو برداشت کیا، اور موت کا مقابلہ کر کے خداوند یسوع نے موت کو، آنے والے موت کو روکا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح اتنے 1000 سال پہلے زندہ ہوئے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، آج بھی زندہ رہیں گے اور ابد تک وہ زندہ رہیں گے۔ وہ ہمیں بھی نجات دے کر موت کے گناہوں کی موت سے نکالنا چاہتا ہے، بشرطیہ ہم اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ پولس رسول لکھتے ہیں، صلیب کا پیغام جس پہ میرا اور آپ کا مسیحا لٹکا تھا، دکھ سہا تھا، اس کو مارا گیا تھا۔ امیجن کریں، جب آپ فلم دیکھتے ہیں پیشن آف کرائسٹ تو اس میں آپ کو یہ جھلک نظر آتی ہے مسیح کی۔ یہ صلیب کا پیغام تھا۔ صلیب کا پیغام ان لوگوں کے لیے جو مسیح خداوند کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جس کے پاس آتے ہیں، جو اپنی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ ورنہ پولس رسول لکھتے ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے۔ یہ بیوقوفی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پیغام کو سن کر رد کر دیتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹھے اڑاتے ہیں، جس طرح سے مسیح خداوند کو مصلوب کرتے وقت یہودی جو تھے یا جو رومی سپاہی تھے وہ ٹھٹھوں میں اس کو اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے تو اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا۔ لیکن نجات پانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں یہ درج ہے۔ مسیح یا اس کی قربانی اور اس کی صلیب پر مصلوب ہونے، مرنے اور تیسرے دن زندہ ہونے کا مذاق اڑانے والوں کے لیے یہ ہلاکت کا پیغام ہے۔ ایک رائٹر لکھتا ہے، دی ریزریکشن، آج کے دن کے حوالے سے، the resurrection of Jesus Christ is viewed by scripture as God's victory over our sin, death and all evil powers۔ عید قیامت المسیح ایک اس منظر کو پیش کرتا ہے، خدا کی فتح کا منظر، گناہ کے اوپر، موت کے اوپر اور تمام ابلیسی قوتوں کے اوپر۔
और ये अल्टीमेटली जश्न मनाने का दिन है। आज का दिन जश्न मनाने का दिन है। क्यों? कि आज के दिन मेरे और आपके मसीह खुदावन ने मौत पर फतह पाकर हमारे लिए हमारे गुनाहों को, हमारी रुसवाई को ढांप दिया, हमारे आंसू पोंछ डाले और हमें हमेशा के लिए अपने साथ जिंदा रहने के लिए एक मौका फराहम कर दिया। अगर हम उसके साथ जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सलीब खुद उठानी है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तो मसीह ने किया था, जो इतनी भारी सलीब, लकड़ी की सलीब उठाकर चले थे। हमें अपनी सलीब इस तरह से उठानी है कि अपनी खुदी का इनकार करना है, अपने गुनाहों का इनकार करना है और मसीह के साथ सच्चे दिल के साथ चलना है। और ये किस तरह से हम कर सकते हैं? मसीह खुदावन का ताकतवर खून अपने ऊपर लेकर और पाक रूह की रहनुमाई हासिल करके हम अपनी जिंदगी को साफ सुथरा करके साफ तरीके के साथ मसीह के पास आकर अपनी जान को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमें यह मौका मिलता है कि हम उसके साथ जिंदा रहें। लंबा तो नहीं होगा। खुदावन आप सबको आज के दिन ये तौफीक बख्शे, मुझे, मेरे खानदान को ये तौफीक बख्शे कि हम मसीह खुदावन की इस कुर्बानी को रायगा ना जाने दें, बल्कि सच्चे दिल के साथ इसके साथ लगे रहें। इस मसीह खुदावन की तरफ रजू लाए, मसीह खुदावन के कलाम की तरफ रजू लाए, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अपने पाक रूह को, जो खुदावन ने हर एक के लिए मुफ्त बख्शा है, उस खुदा को पुकारते रहें। खुदा सबको बड़ी बता है।